नजर आ रहा है? जी सर। हाँ, बताइए। लईतमा सूरी का ये है तस्निया मुज़क्कर गायब का। हाँ, तो माना क्या बनेगा इसका? इसका माना होगा सूर्य का। लई तमा सोरे का। ये मजहूल का है। हाँ, और मजहूल का है। और माना क्या बनेगा इसका? इसका काश के। हम्म। जी, असद भाई बताएंगे। होता उन दो मर्दों ने। हैं? काश के चुराया होता उन दो मर्दों ने। नहीं जी, आरिफ भाई आप बताइए। हजरत इसका यूं होगा कि काश के चराए जाते वो दो मर्द। हाँ, काश के चौराहे जाते वो दो मर्द, क्योंकि ये मजहूल है ना। ठीक है ना? हाँ, आपको ना प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, शदीद जरूरत है। ठीक है। हाँ, चलें आगे चलते हैं। फेल मुदारे का बयान। फेल मुदारे का जो है ना, ये ये मेरे ख्याल में हमने कल पढ़ा था, या पढ़ना था हमने कल, ये कल पढ़ा नहीं था ना हमने। फेल जी नहीं, मुदारे। अभी कोई पढ़ा नहीं है इसको। हाँ, बात फसल। पढ़। ये तमाम जो कुछ बयान किया गया फेल मादी की बहस थी। तमाम का मतलब क्या है कि पहले सबक से लेकर अब तक जो भी बात चली, ये फेल मादी की बहस थी। कहते हैं, जब आप फेल मुजारे बनाना चाहें तो अलामत मुदारे में से कोई अलामत फेल मादी के शुरू में ले आएं और आखिरी हरफ को जमा दें। अलामत मुदारे चार हरफ हैं: अलिफ, ता, या और नून, जिनका मजमुआ अतैन है, जिनको हुरूफ अतैन भी कहा जाता है। अलिफ वाहिद मुतकल्लिम के लिए होता है, जैसे अफ अलु। ता आठ सिगों के लिए है, तीन इनमें से मुजक्कर हाजिर के सीगे हैं, जैसे तफ आलो, तफ अलाने, तफ आलूना। ये मुजक्कर हाजिर के हैं। तफ आलो वाहिद मुजक्कर हाजिर के लिए, तफ अलाने तस्निया मुअन्नस, तस्निया मुजक्कर हाजिर के लिए, तफ आलूना जमा मुजक्कर हाजिर के लिए। तीन उनमें से मुअन्नस हाजिर के सीगे हैं: तफआलीना, तफआलाने, तफअलना। ठीक है जी। और दो उनमें से वाहिद और तस्निया मुअन्नस गायब के सीगे हैं, जैसे तफआलो, तफअलाने। या चार सीगों के लिए है या, तीन उनमें से मुजक्कर गायब के सीगे हैं, जैसे यफआलू, यफअलाने, यफअलूना। और एक जमा मुअन्नस गायब का सीगा है, जैसे यफअलना कहते हैं। और नून तस्निया व जमा मुजक्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए है, जैसे तफआलू, जैसे नफआलू। और सात सीगों में नून एराबी ले आए, सात सीगों में। ठीक है ना जी। चार उनमें नून एराबी मकसूर होता है, और दो जमा मुजक्कर गायब व हाजिर, और एक वाहिद मुअन्नस हाजिर, इनमें नून एराबी मफ्तू होता है। ठीक है जी। और नून जमा मुअन्नस जिस तरह मादी में आता है ना, इसी तरह मुदारे में भी आता है। तो अब इसका खुलासा कौन बयान करेगा, ये इस पूरे सबक का अपने अल्फाज में। हजरत इसमें मैं बयान करूं थोड़ा जितना मुझे जी समझ जी आए। जी जी। हजरत पहले मुदारे में जो है हम जो है उसके जो मजमुआ है मुदारे बनाने का वो अतईन है, अलिफ ता या नून। हाँ। और जो 8 सीगे होते हैं उसमें हम जो है ता लगाते हैं। हम्म। और 4 सीगों में हम या लगाएंगे। और हम्म। उसके बाद नून जो है वो हम तस्निया और तस्निया और जमा मुज़क्कर मोनस का जो है उसमें हम लगाएंगे। ठीक है नून मुतकल्लिम के लिए, मुतकल्लिम। के लिए। ठीक है। हम्म। और उसके बाद जो है अलिफ बचता है। हम्म। अलिफ के हम वो उसके लिए लगाते हैं ना, जैसे अफालू नफालू। वाहिद अलिफ मुतकल्लिम के लिए। वाहिद मुतकल्लिम के लिए। तो ये इस तरह से इसका सीक्वेंस हाँ। बन गया। हाँ, और नून एरा भी कितने सीगों के आखिर में मकसूर होता है और कितने सीगों के आखिर में मफ्तू होता है? नून कितने सीगों में मफ्तू होता है? हाँ। ये जैसे तफालानी इसमें तो मकसूर है।
یہ دو ہو گئے، تفعلانی دو دو دفعہ آتے ہیں، ہاں تو دو ہو گئے. اور باقی آپ کیا پوچھ رہے ہیں مفتو کتنے میں ہوتا ہے؟ ہاں وہ تفعلین ہو گیا، اور میرے خیال سے تفعلنا ہو گیا، دو یہ ہو گئے. نہیں، آپ سیدھا سیدھا بتائیں نا کہ بھئی کتنے سیغوں کے آخر میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے. آپ عدد بتائیں. مقصور تو دو میں ہو گیا، تفعلانی کے دو دو جو سیگے ہیں. چلو اس میں مقصور ہو گیا. جی رضوان بھائی آپ بتائیں کہ بھئی یہ نون اعرابی جو ہے فعل مضارع میں کتنے سیغوں کے آخر میں مفتوح ہوتا ہے؟ جیسے یفعلون سر یفعلون. تین میں مفتوح ہوتا ہے، چار میں مکسور ہوتا ہے حضرت. اچھا، میرے خیال میں آپ نے الٹا بتا دیا. یہ چاروں تثنیہ میں تو مکسور ہوگا نا حضرت، تو چار میں نے مکسور بتایا ہے، ہاں اور تین میں مفتوح ہوگا. ہاں ٹھیک ہو گیا. جی اسد بھائی بتائیں وہ تین کون سے سیغے ہیں جس میں مفتوح ہوتا ہے؟ جن میں مفتوح ہوتا ہے ہاں وہ تین دو سیغے ہو کون سے؟ گئے، جمع مذکر کے، غائب اور حاضر کے. ہاں دو. ایک ہو گیا واحد مؤنث حاضر کا. واحد مؤنث حاضر. جی عارف بھائی صحیح بتایا انہوں نے. جی حضرت، جو جمع والے ہیں وہ تو یہی ہیں، اور مؤنث حاضر کا تو تفعل ہوتا ہے نا، تفعل، ہوں، جی تو وہ تو پیش نہیں ہوگی. ہوں حضرت چلیں جی. چار میں مقصور ہو گیا. نون ہاں مقصور جو ہے وہ چار سیگوں میں ہو گیا، اور نون مفتو جو ہے وہ تین سیگوں میں ہو گیا. ہاں صحیح ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ سب میں سے جس کو سوال آئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نون اعرابی کتنے سیغوں کے آخر میں آتا ہے؟ 7 سیگے ہو گئے نا. ہاں 7 کتنے سیغے ہو گئے؟ 7. 7 کون کون سے؟ 4 مقصور، 3 مفتو جو ابھی ڈسکس چار کیے. چار تثنیہ کے، ہاں، 2 جمع مذکر کے، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا. 2 اس جمع طرح مذکر. ہاں اس طرح جواب دینا ہے. 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے، ٹھیک ہے. ایک واحد مؤنث مخاطب کا. مؤنث مخاطب، صحیح ہے. ہم نے 4 تثنیہ کی کہا نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تثنیہ غائب ہو، مذکر غائب ہو، ہوں، تثنیہ مؤنث غائب ہو، تثنیہ مذکر مخاطب ہو، تثنیہ مذکر مؤنث مخاطب ہو. ٹھیک ہے جی. اور ہم نے کہا 2 جمع مذکر کے، اس کا کیا مطلب ہے؟ چاہے وہ جمع مذکر غائب ہو یا جمع مذکر مخاطب ہو، اور ایک واحد مؤنث مخاطب کا. ٹھیک ہو گیا جی. جی 7 جی. سیغے پورے ہو گئے. رضوان بھائی جی بالکل حضرت، پورے ہو گئے ہیں. چلو جی. اب ذرا آپ سنائیں یر کو دو. اس کا معنی ہوتا ہے سونا. سونا ٹھیک ہے نا جی. تو یہ گردان سنائیں یر کو دو کا، پورے ماضی، پورا جو مضارع کے گردان سنائیں با معنی. مجھے ہی سنانی ہے حضرت. جی 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 جی. رکدا یارکدو. ہاں حضرت کیا ہوتا ہے؟ سونا نا. ہاں سونا. یرکدو ہوں سوتا ہے یا سوئے گا وہ ایک مرد. ہاں یرکدانی سوتا ہے یا سوئے گا وہ دو مرد. سوتے یرکدونا ہیں یا سوتے سوئیں گے؟ سوتے ہیں یا سوئیں گے؟ یا سوئیں گے وہ دو مرد. یرکدونا ہاں سوتے ہاں ہیں یا سوئیں گے وہ سب مرد. ہاں جی. ترکدو سوتا ہے، سوتی ہے یا سوئے گی وہ ایک عورت. ہاں جی. ترکدانی سوتی ہے یا سوئے گی وہ دو عورتیں. ہوں یرکدنا ہوں سوتی ہے یا سوئے گی وہ سب عورتیں. ہاں جی. ترکدو سوتا ہے یا سوئے گا تو ایک مرد. ہاں جی. ترکدانی سوتا ہے یا سوئے گا تو دو مرد. تم دو مرد. یرکدونا تم دو مرد. یرکدونا سوتے ہیں یا سوئیں گے تم سب مرد.
यरकुदीना जी एक सोती मिनट हारिस भाई सही पढ़ रहे हैं रिजवान भाई? हारिस भाई आवाज आ रही है? जी हजरत आवाज आ रही है। सही पढ़ रहे हैं या हजरत थोड़ी मिस्टेक कर रहे हैं? हजरत शुरू में सही पढ़ रहे थे, अभी मिस्टेक हो रही है। जी रिजवान भाई आपसे हो गई मिस्टेक? मिस्टेक तो है, हम अपनी मिस्टेक कहाँ पकड़ पाए हजरत। अच्छा जी हारिस भाई बताएं कौन सी मिस्टेक की इन्होंने? ये लास्ट में जो पढ़ा था रिजवान भाई, वो दोबारा पढ़े, मैं ध्यान से निकल। अच्छा तरकोदो से तरकुदू आप दोबारा पढ़ें, तरकोदो से हाँ। तर, तरकुदू आप जितने भी हैं तरकुदू। तवज्जो करें, आप जितने भी तवज्जो करें, अगर किसी को जो है ना कोई बात समझ में ना आए तो वो फौरन जो है ना आप हैंड रेस करें तो फिर हम उनसे बात करेंगे ना। ये हाजिर वाला सुनाना ना, हाजिर जो मुजक्कर हाँ से हाँ जी तरकुदू। जी 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 जी। तरकुदू सोता हम्म। वो क्या बोलते हैं? सोता है तू एक मर्द। सोता है या सोएगा तू एक मर्द। सोता है या सोएगा तू एक मर्द। हाँ तरकुदानी सोता है या सोएगा तुम दो मर्द। नहीं तरकुदूना ये तस्नीया का सीगा इस्तेमाल करें ना आप, जमा का सीगा, सोते हो या सोते हो सोओगे। या सोओगे तुम दो मर्द। हाँ तरकुदूना हाँ सोते हो या सोओगे तुम सब मर्द। हाँ पहले आप यर तरकुदीना। कोदून पढ़ रहे थे, पहले आप पढ़ रहे थे यर कोदून, ठीक जी है ना, अच्छा, तर वो कोदून गड़बड़ की हो जगह गया, आप पढ़ रहे थे अच्छा यर बोला। कोदून पढ़ रहे थे। जी आई एम सॉरी सर। हाँ आगे चले। तरकुदीना हाँ तरकुदीना सोती है या सोएगी तू एक औरत। हाँ तरकुदानी सोती है या सोगी तुम दो औरतें। तर सोती हो या सोओगी तुम दो औरतें। सोती हो या सोओगी तुम दो औरतें। तरकुदना सोती हम्म हो या सोओगी तुम सब औरतें। हम्म अरकुदू सोता हूँ या सोऊंगा मैं एक मर्द या औरत। हम्म नरकुदू सोता हूँ या सोते हैं या सोएंगे हम सब मर्द। ये है जमा जमा मुतकल्लिम दो के लिए, मुजक्कर और मुअन्नस, और या सब के लिए। जी सोते ये हैं सोते कल मैंने बताया था हैं। कि भाई ये नरकोदो जो है इस सीगे को हम किस तरह ताबीर करेंगे, बताएगा कोई? जी नरकुदू वाला। हाँ नरकुदू सोते हैं या सोएंगे हम दो मर्द या दो औरतें या सब मर्द या सब औरतें। हाँ तो इस सीगे को आरिस भाई क्या कहा जाता है, कल मैंने बताया था ना कुछ। हाँ हजरत, इतना कठिन बताया था, याद नहीं हो पाया। जी हजरत मेरे भी ध्यान में नहीं आ रहा। वो लफ्ज हजरत अस्सलाम वो पकड़ वालेकुम में नहीं सैयद आ ताहिर रहा। साहब, अस्सलाम वालेकुम सैयद ताहिर साहब सुन रहे हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सादे मोहतरम। जी सुन रहे हैं। जी जी सुन रहा हूँ। हाँ कल जो है ना इसके बारे में क्या बताया था? सर मैं कल लेट शामिल हुआ था, मैं नहीं सुन सका। अच्छा अच्छा अच्छा। माफ जाता हूँ। इसको ये जो सीगा है ना इसको जमा मुतकल्लिम की बजाय इसको हम कहते हैं मुतकल्लिम माअल गैर। इसको क्या कहा जाता है? मुतकल्लिम मुतकल्लिम माअल गैर। माल गैब। हाँ माअल गैर, गैब नहीं गैर। माल गैर। जी जी हाँ माल गैर। हाँ माअल गैर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो तस्निया जो है ना ये तस्निया ये जमा का गैर है, ठीक है ना जी। तस्निया जो है ना जी तस्निया जमा का गैर है, ठीक है ना जी। इसलिए कि उन्होंने जी जब उनमें इकट्ठा कर दिया तो अभी इसको ताबीर किया जाता है मुतकल्लिम माअल गैर। पहले को कहा जाता है वाहिद मुतकल्लिम, दूसरे को कहा जाता है मुतकल्लिम माअल गैर। अच्छा जी हम आएंगे अभी हारिस भाई की तरफ आएंगे। आप बताएं यद लेमो। जी जी सैयद ताहिर साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। हाँ आपकी तरफ से आवाज है जी। हारिस भाई आप बताएं यद लेमो। जी हजरत, इसका इस गुरदान सुनो। गर्दान बामाना। जी हजरत, यज़लिमु जुल्म करता है या जुल्म करेगा वो एक मर्द। जी यज़लिमानी जुल्म करते हैं या जुल्म करेंगे वो दो मर्द। जी यज़लिमूना जुल्म करते हैं या जुल्म करेंगे वो सब मर्द। तज़लिमु जुल्म करती है या करेगी वो एक औरत।
تظلمانی ظلم کرتی ہیں یا ظلم کریں گی وہ دو عورتیں، یظلمنا ظلم کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں۔ ہاں تظلم ظلم کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد، تظلمانی ظلم کرتے ہو یا کرو گے تم دو مرد، تظلمون ظلم کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد، تظلمی ظلم کرتی ہے یا کرے گی تم۔ تظلمین تظلمین حضرت یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے نا، تو یہ تظلیمی نہیں ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تظلیمی تظلمی تو تب ہو نا کہ جب یہ امر کا ہو، تو وہ نا اظلم اظلما اظلمو اظلمی، یہ تو مضارع ہے نا۔ تظلیمی مینا تدربین کی طرح ہوگا نا، تدربین۔ جی 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 ہاں، تظلیمینا نون کا نون جو ہے نا اس کا گر جاتا ہے امر میں، یہ امر تو نہیں ہے۔ جی 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 حضرت سمجھ گیا۔ ہاں تظلیمینا ظلم کرتی ہے یا کرتی ہے ہو یا کرو گی تم ایک عورت، تظلیمانی ظلم کرتی ہو یا کرو گی تم دو عورتیں، تظلمنا ظلم کرتی ہو یا کرو گی تم سب عورتیں، اظلم ظلم کرتے ہیں یا کریں گے ہم سب مرد یا ظلم سب عورتیں، کرتا ہوں میں ایک مرد یا ایک عورت، میں نظلم ظلم کرتے ہیں ہم دو مرد یا دو عورتیں، یا سب مرد یا سب عورتیں، صیغہ متکلم مع الغیر۔ ٹھیک ہو جی گیا جی؟ نظلم، جی حضرت ٹھیک ہو۔ اچھا جی، اب جو جس کو اگلا مصدر یشربو، یشربو جس کو مصدر معنی سمیت آتا ہے وہ ہینڈ ریس کرے ذرا۔ جی طاہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی مصطفیٰ یشربو یشربو سوری یشربو پیتا ہے یا پیے گا وہ ایک مرد، یشربان پیتا یا پیئیں گے پیتے ہیں یا پیئیں گے دو مرد، یشربونا پیتے ہیں یا پیئیں گے وہ سب مرد، تشربو پیتی ہے یا پیے گی وہ ایک عورت، تشربان پیتی ہیں یا پیئیں گی وہ دو عورتیں، یشربنا پیتی ہیں یا پیئیں گی وہ سب عورتیں، تشربو پیتا ہے یا پیے گا، تشربو ہوتا تشرب نہیں ہوتا۔ سوری تشربو پیتا ہے یا پیے گا تو ایک مرد، تشربان پیتے ہیں یا پیو گے تم دو مرد، تشربونا پیتے ہو یا پیو گے تم سب مرد، تشربینا پیتی ہے یا پیے گی تو ایک عورت، تشربان پیتے ہو پیو گی تم دو عورتیں، تشربنا پیتی ہو یا پیو گی تم سب عورتیں، اشربو پیتا ہوں یا پیوں گا میں ایک مرد یا عورت متکلم، نشربو پیتے ہیں یا پیئیں گے ہم سب مرد جو متکلم، متکلم مع الغیر، متکلم مال گیا جی۔ ہاں مع الغیر، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ یرکودو یسجرو یظلمو یہ جو مصدر ہیں ان میں سے کسی ایک مصدر کی گردان با معنی آپ نے گروپ میں سینڈ کرنی ہے۔ آج کچھ بھائیوں نے گروپ میں کچھ سینڈ کیا ہے اور کچھ کو شاید ٹائم نہیں ملا، ہم اس میں ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے پڑھا تو ضرور ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے نا گردان وہاں پر جو ہے نا آپ نے بھیجنی ہے۔ حضرت کیا بھیجنا ہے آج؟ یرکودو یسجرو یظلمو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ ابواب جو ہیں جی جی ان کے آپ نے جس طرح آج آپ بھیجا تھا نا آپ نے با معنی، اچھا یہ تمرین کرنی ہے کسی ایک کا بامعنی سیگا یہ ترجمہ گردان کرنی ہے، ہاں اور دوسرے کا جو ہے معنی بتا کر سیگوں اور بحثوں کی جو ہے بحث کی شناخت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے ہاں، یرکودان کون سا صیغہ ہے، تظلمون کون سا صیغہ ہے، اس کا معنی کیا بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ گردان اور تو کرنی ہے نا، گردان تو اوپر میں سے ایک کی کرنی ہے ہاں نا۔ ایک ہی کرنی ہے، آپ جس کی بھی کریں، اور یہ جو صیغے ہیں نا یہ بتانے ہیں اور ساتھ میں معنی بھی بتانا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی جی حضرت وہ بک تو بھیج دیں، نحو کی جو علم نحو ہے نا ہاں ہاں وہ میرے پاس نہیں ہے، تو آپ گروپ میں اگر بھیج سکتے ہیں تو۔ ایک منٹ میں دیکھو ذرا، ایک منٹ میں بھیج دیتا ہوں۔ وہ گروپ میں میرے خیال میں ایک دو مرتبہ کی مرتبہ میں نے بھیجی ہے۔ اسد بھائی میں نے آپ کی طرف بھیجی تھی؟ حضرت میرے پاس وہ فائلز میں نہیں تھی تو۔ اسد بھائی سن رہے ہیں؟
वो नेट जी पे उस्ताद, मिल वो जाएगी आपने काफी दफा भेजी है, वो है सबके पास में। जी चले वो फिर इंशाल्लाह बाद में भेज देते हैं आपको, ठीक है। आगे चलते हैं जरा। वो अगर नेट पे भी मौजूद है, नेट पे भी मौजूद है। इल्म हो डालोगे बुशरा पब्लिकेशन तो वो आर्चीव में जाके वो डाउनलोड हो जाती है। अच्छा चले ठीक है, चलें जी। अभी जरा सबक जो है ना, हम सबक की तरफ आते हैं। अच्छा पहले तो ये बात बताएं कि भाई जो जमा किल्लत है उसके कितने औजान हैं? अगर जी ताहिर उसके साहब, 6 औजान हैं। 6 औजान है, ठीक है जी। और आप में से कोई है जो 10 औजान जमा कसरत के बता दे? जुबानी कोई मर्द मोमिन? है कोई मर्द मोमिन? जी रिजवान साहब। ये मैं मर्द मोमिन तो हूँ लेकिन इसमें मजहूल हूँ। चलें 2-3 बताएं, फिर उसके बाद आप सामने लाते हैं ना आपके। हजरत फ़ुआलुन है एक, फ़ुउलुन, इफ़ालुन शायद हजरत। आपके पास अगर तस्सीर और इंशा है तो उसमें तो लिखी हुई है, उसमें तो लिखे हुए हैं वो वजन। जी जी तस्सीर और इंशा है आपके पास? जी तस्सीलुल इंशा गालिबन नहीं है मेरे पास। ये आपके पास? किताब जो हजरत ये है इसको मैंने प्रिंट कर लिया है, मौजूद है मेरे पास। अच्छा अच्छा, तो चलें अभी जरा हम जरा चलते हैं, जरा सबक की तरफ चलते हैं अच्छे तरीके से। जमा की लफ्ज के एतबार से कितनी किस्में हैं? कौन बताएगा लफ्ज के एतबार से? हजरत क्या पूछना, सवाल दोबारा रिपीट करें। लफ्ज के एतबार से जमा की कितनी किस्में हैं? लफ्ज के एतबार दो से किस्में। जी हारिस भाई। अगर 2 किस्में, दो किस्में। कौन कौन सी? मुकस्सर, जमा मुकस्सर और जमा सालिम। जमा सालम। तो जमा मुकस्सर की तारीफ क्या है? अगर जिसका जो वाइद से जब वो जमा बनता है तो वो उसका जो वजन है वो बरकरार नहीं रहता। हाँ वो वजन टूट जाता है, ठीक है ना जी। जिसमें जो है ना क्या है कि वाहिद का वजन सलामत ना हो उसको जमा मुकस्सर कहते हैं। तो जाहिर बात है जमा मुकस्सर कहते हैं, तो जाहिर बात है जमा सालिम फिर इसके मुखालिफ होगा। असद भाई बताएंगे। असद भाई जमा मुअन्नस जमा सालिम किसको कहते हैं? जिसमें वो उसका वजन बरकरार रहे, यानी वाहिद का सीगा जो उसका वो सलामत रहे। हाँ ठीक हो गया, क्योंकि हमने ये नहमीर में कई मरतबा पढ़ा है ना, ठीक है ना जी। उसके बाद है जमा मुनताल जुमू। जमा मुनताल जुमू के बनाने का कौन बताएगा, क्या कायदा है? जी ये पढ़ा था ना, अलिफ के बाद 2 हरूफ आ जाएं तो वो जमा मुंतहल जमू हो जाता है। जी वो तो होता है, लेकिन ये कि उसका क्या तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार जिसको आता है वो जरा हैंड रेस करें। कल जो हमने पढ़ा था, तरीका पढ़ा था हमने कल, अगर 2 हरफ हो, चलो अलिफ जो है जमा के बाद अगर 2 हरफ हो तो उसमें से पहला क्या होगा? कोई बताएगा उसमें से पहला हरफ क्या होगा? अलिफ मफ्तू होगा, मजमूम होगा, क्या होगा, साकिन होगा, क्या होगा? मकसूर होगा जरा। मकसूर होगा। और अगर एक हरफ हो तो फिर तो तो हजरत उसमें तशद्दुद होगा, वो मुशद्दद होगा, मतलब वो ठीक। मुशद्दद होगा, उसमें मुशद्दद। वो मुशद्दद होगा। और अगर 3 हरूफ हो तो फिर फिर बीच का साकिन होगा। पहला जी पहला मफ्तू होगा, बीच का साकिन होगा। पहला मफ्तू होगा। नहीं मकसूर हजरत, मकसूर होगा, पहला मकसूर होगा, बीच का साकिन होगा। अच्छा अगर अलिफ जमा 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 अक्सा के बाद जो अलिफ है उसके बाद 2 हरफ हो, उसकी कोई मिसाल आपके जहन में है? अलिफ के बाद जी अलिफ के जैसे बाद 2 मस्जिद से हरूफ हो। मसाजिद, जी मसाजिद से मस्जिद, हाँ मस्जिद से मसला। मसाजिद। जी साजिद आरिस भाई आप बताएं।
کہ بھائی اگر تین حرف الف کے جمع اقسا کے الف کے بعد جو ہے نا تین حروف ہوں تو اس کی مثال کیا بنے گی؟ جی نشین بن آپ بتائیں. مساکین. مساکین یا مسابی. مساجد بھی نہیں مساجد تو دو حروف ہے نا. ہاں مساجد تو ہاں اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ ایک حرف ہو تو وہ مشدد ہوگا. تو سید طاہر صاحب اس کی کوئی مثال آپ کے ذہن میں ہے؟ جمع اقسا کی کوئی مثال ذہن میں ہے آپ کے؟ جی حضرت یہ سوال دوبارہ ریپیٹ کریں. اگر جمع اقسا کے الف کے بعد ایک حرف ہو اور وہ مشدد ہو اس کی کوئی مثال آپ کے ذہن میں ہے؟ اچھا حضرت جی کوئی ایک بتائے، کوئی بھی بتائے، جو بھی بتائے. طاہر صاحب. سیدھی مثال ہے نا دوابو. بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ جی دواب. دوابو ہاں مشدد ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. کوشش آپ یہ کیا کریں نا کہ آپ جو ہے نا کہ سبق کو تھوڑا بہت ضرور دوہرا لیا کریں. ٹھیک ہے نا، سبق کو آپ دہرائیں گے تو پھر آپ کا فائدہ ہوگا. آگے چلتے ہیں ہم جی. منصرف اور غیر منصرف کا یہ بیان ہے. اسم معرب کی دو قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف. تو ہمیں یہ تو پتا چلا کہ جو منصرف ہے نا یہ بھی معرب ہے اور غیر منصرف بھی معرب ہے. اچھا مبنی جو ہے وہ غیر منصرف ہو سکتا ہے؟ جب حضرت وہ مبنی ہے تو غیر منصرف کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں مطلب کیوں ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے جی کہ جی غیر منصرف معرب کی ہی قسم ہے، غیر مبنی کی قسم نہیں ہے. یاد رکھنا کبھی بھی. ٹھیک ہے نا جی. ہاں جی اچھا جی. منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی جو ہے نا کہ سبب نہ ہو اور اس پر تینوں حرکتیں اور تنوین آتی ہو. تینوں حرکتیں مطلب کون سی؟ اس پر جو ہے نا کیا ہے کہ ضمہ بھی آتا ہو، نصب بھی آتا ہو اور کسرہ بھی آتا ہو. کسرہ بھی کیا ہو؟ آتی ہو. ٹھیک ہے جی. اور تنوین بھی آتی ہو جیسے زیدن. زیدن کیا ہے؟ یہ معرب ہے اور سارے منصرف ہے. غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں یا ایک ایسا سبب ہو جو دو سببوں کے قائم مقام ہو اور جس پر تنوین اور کسرہ نہ آتا ہو. یاد رکھو کہ یہ جو ہے نا یہ حکم ہے اس کی. میں دوبارہ کر رہا ہوں، آپ دیکھ لینا. یہ جو ہے اس کا حکم ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کیا ہے؟ یہ حکم ہے. اس کی جو تعریف ہے نا منصرف کی وہ یہاں تک ختم ہے. یہاں تک یہ یہاں تک منصرف کی تعریف ہے. ٹھیک ہے جی. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں پر اس کی تعریف ختم ہو گئی. اب یہ جو ہے نا اور اس پر تینوں حرکتیں اور تنوین آتی ہو نا تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا حکم ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا حکم ہے. اس کا بات سمجھ میں آئی؟ منصرف کا حکم کیا ہے حارث بھائی؟ جی حضرت منصرف میں اسباب منع صرف جو ہیں اس میں سے کوئی سبب نہ ہو. مطلب یہ کہ اور اس آپ میں نے میری بات نہیں سمجھی. اسد بھائی آپ بتائیں کہ بھائی منصرف کا حکم کیا ہے؟ اس پر تینوں حرکتیں اور تنوین آتی ہے. آتی ہے. اور اس کی تعریف کیا ہے؟ تعریف یہ ہے کہ وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہ ہو. نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو جی رضوان بھائی آپ بتائیں کہ بھائی غیر منصرف کا حکم کیا ہے؟ حضرت یہ جو منصرف والے میں ہے یہاں پہ جو ہم ہم، ڈیفینیشن پڑھ رہے ہیں وہ اسم جس کے اندر منو صرف کے کوئی اسباب نہ ہو. لیکن اگر حضرت کوئی ایک اسباب جو دو کے قائم مقام نہ ہو تب بھی تو وہ منصرف ہو جائے گا. وہ میں یہ پوچھ رہا ہوں غیر منصرف کا حکم کیا ہے؟ غیر منصرف حضرت وہ ہیں جس میں منو صرف کے دو اسباب
پائے جائیں یا ایک اسباب ہو جو دو کے قائم مقام ہو. حضرت جی میں بتاؤں حضرت اس میں جی جی طاہر صاحب جی اس میں اسی سمجھیے کہ اس میں کثرت تنوین نہیں آتی، کثرت تنوین نہیں آتی اس کے اوپر. ہاں غیر منصرف کا حکم یہ ہے رضوان بھائی کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے، جی جی ہاں جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں یا ایک ایسا سبب ہو جو دو سببوں کے قائم مقام ہو نا، تو یہ اس کی تعریف ہے. جی 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 یہ کیا ہے؟ اس کی تعریف کی وہ میں تعریف ہے. حضرت میں نے سمجھ نہیں سکا، آپ حکم پورے کی تعریف پوچھے. ہاں یہ دیکھیں نا، یہ سوری یہ میرا ہاتھ ہل گیا، یہ جو جس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا نا، یہ حکم ہے. جی یہ جی جہاں جی تک حکم ہے. جی جی ٹھیک ہے نا جی. لیکن اس میں جی جی حضرت بالکل بالکل. ہاں اسباب منع صرف 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجماع، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائد تان. اب ان کا مجموعہ جو ہے نا 2 شعروں میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ عدل و وصف و تانیث و معرفت و اجمت ثم جمع ثم ترکیب والنون زائدۃ من قبلها الف وزن فعل وهذا القول تقریب. یہ آپ نے شعر یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ آپ نے شعر یاد کرنا ہے، اور کل آپ سے پریکٹس والے دن کلاس میں آپ سے سنا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اگر کسی کو یہ شعر نہیں آتا تو وہ شعر دہرا سکتا ہے. جی رضوان بھائی آپ دہرائیں یہ شعر. جی حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدل و فصف و تانیث و معرفت وعجمت ثم جمع ثم ترکیب والنون زائدة من قبلها ألف والوزن فعلی وهذا القول تقریب. ووزن فعل وهذا القول تقریب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وزن فعلی وهذا القول السلام علیکم. تقریب. وعلیکم جی جی السلام وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام حضرت. آواز آ رہی ہے؟ جی جی حضرت ماشاء جی اللہ بہت حضرت اچھی آ رہی ہے. آپ کی طرف نہیں آ رہی ہماری آواز؟ لگ رہا ہے حضرت کو آواز نہیں آئی. جی وہ سب آواز آ رہی ہے ہماری آپ کی طرف؟ جی السلام علیکم مفتی صاحب، نیٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے آپ کے یہاں؟ چلیں جی. اب اچھا ہر ایک کی مثال کیا ہے؟ اب دیکھو عمرو میں 2 سبب ہیں، ایک عدل ہے، دوسرا کیا ہے؟ معرفہ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ ثلاثو. اس میں بھی کتنے سبب ہیں؟ 2 سبب، ایک وصف دوسرا عدل. طلحاتوں میں بھی کیا ہیں؟ 2 سبب ہیں، ایک تانیث اور دوسرا معرفہ. زینب میں بھی کیا ہیں؟ 2 سبب ہیں، ایک معرفہ اور دوسرا تانیث. ابراہیم میں بھی کیا ہیں؟ 2 سبب ہیں، ایک اجمع اور دوسرا معرفہ. مساجدوں میں بھی 2 سبب ہیں، ایک مساجدوں میں جو ہے نا کیا ہے کہ ایک سبب ہے جو 2 سببوں کے قائم مقام ہے. ٹھیک ہے نا جی. جمع جی منتہا آپ نے مفتی عمران صاحب نے بتایا سلاسل میں 2 سبب ہیں، وصف اس میں کیا پایا جا رہا ہے؟ سلاسل میں وصف کیا ہے؟ سلاسوں میں بس 3 ہونا، 2 ہونا. یہ جو عدد ہے نا، عدد میں آٹومیٹکلی وصف پایا جاتا ہے. جتنے بھی عدد ہیں نا ان میں آٹومیٹکلی وصف پایا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا جی. جی بالفرض جو ہے نا، بالفرض میں آپ کو یوں کہوں کہ بھائی کسی طالب علم کو طالب علم کو استاد کہتا ہے کہ بھائی میرے کمرے میں کتابیں پڑھی ہیں، اس میں سے ایک کتاب لے آؤ. جب طالب علم وہاں پر گیا تو ایک جگہ 3 پڑھی تھی، ایک جگہ 4 پڑھی تھی. تو طالب علم پوچھے گا نا سر جی جو 3 ہیں ان میں سے لے آؤں، جو 4 ہیں، یا جو 4 ہیں ان میں سے لے آؤں؟ تو ظاہر بات ہے یہ 3 4 ہونا یہ بھی در حقیقت کیا ہے؟ وصف ہے. بات سمجھ میں آئیے؟ جی جزاک اللہ. جی مفتی صاحب کی آواز نہیں آ رہی تھی. جی السلام علیکم مفتی صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کی؟ ہماری آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی آگے چلیں.
بعل بکا، یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں دو سبب ہیں، ایک ترکیب ہے، دوسرا معرفہ ہے۔ ترکیب کا مطلب کیا ہے کہ بعل علیحدہ تھا، بکا علیحدہ تھا، دونوں کو ملا کر ایک شاعر کا نام رکھا گیا بعل بکا۔ احمدوں میں بھی دو سبب ہیں، وزن فعل اور معرفہ۔ سکرانو، اس میں بھی دو سبب ہیں، الف نون زائدتان اور وصف، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ایک مرتبہ ہم جو ہے نا وہ کر رہے تھے، یہ جو شیطان ہے اس کے آخر میں بھی الف نون ہے۔ سکرانو کا کیا مطلب ہے کہ وصف بنتا ہے؟ یہ دو سبب ہیں اس میں، ایک الف نون زائدتان، دوسرا وصف۔ نہیں میں کہہ رہی ہوں اس میں وصف والی کون سی بات ہے؟ وصف کا یہ جو ہے نا اس میں آپ یوں کہہ لیں، سکران کو جو ہے نا اس میں آپ یعنی ویسے سکرا کا معنی ہوتا ہے نشے والا ہونا نا، ٹھیک یہ ہے نا جی۔ ہاں ہاں جی، آگے جی۔ فائدہ، ائمہ نحات کی اصطلاح میں ایک اسم کا اپنے، اب یہ تعریف کر رہے ہیں، کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ عدل کی۔ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ عدل کی تعریف کر رہے ہیں۔ دیکھو عدل ہے نا، عدل، بظاہر عدل ہم کس کو کہتے ہیں جی؟ کوئی بتائے گا؟ حضرت جو قانون کے بغیر جو ہے نا وہ نکل جائے اپنی اصل سے، جیسے عامرن سے عمرن۔ وہ تو ہے، لیکن ویسے ہم عدل کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ہمارے ساتھ عدل کرو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو انصاف ہوتا ہے نا، جسٹس۔ ہاں انصاف ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر عدل کا معنی کیا ہے؟ نکلنا۔ تو اب یہ فائدہ کہتے ہیں ائمہ نحات کی اصطلاح میں اسم کا اپنے اصلی صیغہ سے نکل کر دوسرے صیغے میں چلے جانے کو عدل کہتے ہیں، یعنی اصلی صیغے سے نکل کر دوسرے صیغے میں چلا جائے اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور یہ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عدل تحقیقی، دوسرا عدل تقدیری۔ تو عدل تحقیقی وہ ہے جس کی واقعی کوئی اصل ہو، جس کی واقعی کیا ہو؟ کوئی اصل ہو، جیسے ثلاثو، کہ اس کے معنی ہیں تین تین، اس کے معنی کیا ہے؟ تین تین۔ کوئی بتائے گا عربی میں تین کس کو کہتے ہیں جی؟ طاہر صاحب۔ کیا مطلب تین کس کو کہتے ہیں؟ تین کس کو؟ ہاں تین کا معنی کیا ہے عربی میں؟ یعنی تین کا اگر ہم عربی میں معنی کریں، ترجمہ کریں، تو اس کی جگہ ہم کیا لفظ بولیں گے؟ سلاستن۔ ثلاثتن، ثلاثتن بولیں گے نا، ثلاثتن بولیں گے۔ یہ دیکھو یہ ثلاثتن ہے، تو اب یہ ثلاثتن ہے، تو اگر ہم کہیں بھئی تین تین، تو اس کی جگہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ثلاثتن و ثلاثتن بولنا پڑے گا۔ لیکن اس کی جگہ انہوں نے کیا استعمال کیا؟ انہوں نے استعمال کیا ثلاثو۔ اب یہ ثلاثو جو ہے نا، یہ ثلاثو جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے تین تین، مثنا، یہ مثنا ہے۔ مثنا کا معنی کیا ہے؟ مثنا کا معنی ہوتا ہے دو دو، ٹھیک ہے جی۔ مثنا کا معنی کیا ہے؟ دو دو۔ اور ثلاثو کا معنی کیا ہے؟ تین تین۔ رباع کا معنی کیا ہے؟ چار چار، ٹھیک ہے نا جی۔ اب رباع کا معنی ہوتا ہے چار چار ہوتا ہے۔ ویسے اگر جو ہے نا ہم تین تین کہیں تو اس کے لیے ہمیں ثلاثتن اور ثلاثتن جو ہے نا کیا ہے؟ نکالنا پڑے گا۔ تو ظاہر بات ہے ایک لفظ کو تکرار کے ساتھ لانا مناسب نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے پھر ایک لفظ بنایا، کون سا؟ ثلاثو۔ ثلاثو کا معنی ہوتا ہے تین تین، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمیں جب تین تین کا لفظ استعمال کرنا ہوتا ہے تو ہم تو اردو میں استعمال کرتے ہیں تین تین۔ ویسے عرب چونکہ کلام عربی جو ہے نا زبان فصیح ہے، اس وجہ سے وہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ وہ ایک ہی صیغہ استعمال کرتے ہیں، ثلاثو یا مثلاثو، یہ دونوں ایک ہیں۔ تو جب ثلاثو کا معنی ہے تین تین، تو ہمیں پتہ، جس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ثلاثو کا جو اصل ہے وہ ثلاثتن ثلاثتن ہے، لیکن ثلاثتن اور ثلاثتن سے جو ثلاثو جو بنا ہے نا، یہ کسی قاعدے کے تحت نہیں بنا، قاعدے کے تحت نہیں بنا، بغیر کسی قاعدے کے بنا ہے۔ اور جو بغیر کسی قاعدے کے بنے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں۔ اور عدل کی پھر دو قسمیں، تحقیقی اس کو کہتے ہیں جس کے اصل موجود ہو، اور عدل تقدیری وہ ہے جس کی کوئی اصل موجود نہ ہو، بلکہ ہم نے جو مان لیا۔ جیسے عدل تقدیری وہ ہے کہ جس کے اصل واقعی نہ ہو بلکہ مان لی گئی ہو، جیسے عمر ہو، کہ یہ لفظ عرب میں غیر منصرف مستعمل ہوتا ہے، لیکن اس میں غیر منصرف ہونے کا صرف ایک سبب معرفہ پایا جاتا ہے، اس لیے استعمال کا لحاظ کر کے اس کے اصل عامر مان لی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے اس کے اصل نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، فائدہ نمبر 2 3 یہ انشاءاللہ جو ہے نا یہ پڑھ لیتے ہیں. ہاں 2 اجمع وہ اسم ہے جو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں علم ہو اور 3 حرف سے زائد جیسے ابراہیم ہو، یا 3 حرفی ہو اور درمیان کا حرف متحرک ہو جیسے شاتارو ایک قلعے کا نام ہے. فائدہ الف نون زائدتان اگر اسم کے آخر میں ہوں تو شرط یہ ہے کہ وہ اسم علم ہو جیسے عثمان و عمران و سلمان وغیرہ، رمضان وغیرہ. سعدان اس کے آخر میں بھی الف نون ہے لیکن غیر منصرف نہیں ہے، کیوں کہ یہ علم نہیں ہے بلکہ جنگلی گھاس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، اس میں سندھی میں اس کو کہتے ہیں بکھڑا. وہ ہے نا چنے کی طرح ایک جو ہے نا وہ ہوتا ہے کانٹا، اس میں 3 4 کانٹے ہوتے ہیں، اس کو جو ہے نا بکھڑا کہتے ہیں. سادان جی کسی نے دیکھا ہے یہ خاص کر کے جو ہے نا اس میں زمینوں میں ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا کہ یہ اس کا یہ چبھتا بھی بہت زیادہ ہے، چنے کی طرح ہوتا ہے اور اس میں 3 4 کانٹے لگے ہوتے ہیں. اس کو سندھی میں بکھڑا کہا جاتا ہے اور ویسے جو اردو میں جو ہے نا اس کا مجھے نہیں پتا. اور اگر الف اور نون زائدتان صفت کے آخر میں ہوں تو شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہو جیسے سکرانو، یہ غیر منصرف ہے اس لیے کہ اس کی مؤنث سکرانتن نہیں آتی. اور ندمان غیر منصرف نہیں ہے اس لیے کہ اس کی مؤنث ندمانتن آتی ہے. ٹھیک ہے جی، وزن فعل. اس سے یہ مطلب ہے کہ اسم فعل اسم جو ہے نا ہو اسم لیکن فعل کے وزن پر ہو جیسے احمدو. اب دیکھو یہ احمدو یہ اسم ہے لیکن کیا ہے کہ یہ فعل کے وزن پر ہے. کس طرح؟ جیسا دیکھو یا حامدہ یحمدو یحمدو یحمدان یحمدون تحمد تحمدان یحمدن تحمد تحمدان تحمدون تحمدون تحمدین تحمدان تحمدن احمدو. یہ دیکھو احمدو جو ہے نا یہ کس کے وزن پر ہے؟ یہ واحد متکلم کے وزن پر ہے. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ جو اس میں تفضیل جتنے بھی ہیں نا اس میں تفضیل جو ہے نا اضربو عالمو، دیکھو یہ کیا ہے کس کے وزن پر آتا ہے؟ یہ واحد متکلم فعل مضارع معلوم کے وزن پر آتا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی حضرت. ہاں تو یہ اس میں تفضیل ہو نا، اس میں تفضیل کو آپ نے آنکھ بند کر کے اس کو بتا دینا ہے کہ یہ غیر منصرف ہے. اس میں تفضیل کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. ہاں غیر منصرف ہے. اس میں جو ہے نا آپ نے آنکھیں بند کر کے بتا دینا ہے کہ بھئی یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں ادھر آگے. فائدہ نمبر 5 ہر ایک غیر منصرف جب کہ اس پر الف لام آئے یا دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو تو اس کی حالت جری میں کسرہ پایا جاتا ہے، کسرہ دیا جاتا ہے. جیسے صلیت فی مساجدہم، ویسے تو اس پر کسرہ نہیں آتا نا، لیکن جب یہ مضاف ہو جائے تو پھر اس پر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر اس پر کسرہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا جی، پھر اس پر کیا آتا ہے؟ کسرہ آتا ہے. اور اگر اس پر الف لام بھی داخل ہو جائے تو پھر اس پر بھی کسرہ آتا ہے جیسے ذہب تو الی المقابر. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا سبق یہاں تک پورا ہوا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں تفصیل الانشاء پر. جی ڈاکٹر صاحب موجود ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ رہا ہے؟ السلام علیکم. جی میں سن رہا ہوں، بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. جی ماشاء اللہ. میں نے الاطفال، کتاب بھی کھولی ہوئی ہے سامنے. جی جی ماشاء اللہ. چلیں جی، الجملان سریعان، جی کوئی اس کی ترکیب بتائے تو پھر ہم آگے چلیں ذرا. جی طاہر حضرت صاحب، کوشش کرتا ہوں. جی ہاں رضوان صاحب چلیں آپ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الجملان معرب باللام، ہوں اسم مثنیٰ، اس کے تینوں اعراب لفظی. ہوں رفع حالت رفع، الف ما قبل مفتوح حالت نصب وجر یا ما قبل مفتوح مرفوع لفظاً مبتدا. جی حضرت جی صحیح ہے حضرت. سریعان. سریعان اسم مثنیٰ، اس کے تینوں اعراب لفظی. حالت رفع الف ما قبل مفتوح حالت نصب وجر یا ما قبل مفتوح مرفوع لفظ خبر برائے مبتدا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی طاہر صاحب آپ بتائیے. جی التلمیذان مجتہدان.
یہ تلمیزان معرب باللام اسم مثنیٰ، اس کے ہوں تینوں اعراب لفظی، ہوں رفع الف ما قبل فتح کے ساتھ، اور الف مفتوح کے ساتھ، الف الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، ہاں اور کسرہ یا ما قبل نصب اور جر یا نصب ماقبل جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا، مجتہدان اسم مثنیٰ، اس کے تینوں اعراب لفظی، الف رفع الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، جر کسرہ یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، نصب اور جر، نصب اور جر، جر کسرہ نہیں ہوتا، نصب اور جر نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، مفتوح کے ساتھ، مرفوع لفظ خبر برائے مبتدا، مبتدا پر خبر سے کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ نوشین بہن آپ کو آتا ہے؟ جی حضرت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البابانی مغلقانی، البابانی ہوگا معرف باللام، ثنا اس کے تینوں اعراب لفظی، الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، رفع فتح رفع اس کا حالت جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا رفع جو ہے نا الف ماقبل مفتوح کے ساتھ، نصب اور جر یا ماقبل مفتوح کے ساتھ۔ جی رفع الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا، اور اس کے بعد مغلق ہاں ٹھیک ہے ٹھیک۔ اس میں مثنیٰ، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع الف ما قبل مفتوح کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ جی ہاں ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلیں ہم، چلیں جی۔ الاطفال لاعبون، ٹھیک ہے نا جی، اس کا معنی کیا ہے؟ بچے کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو الاطفال یہ کون سی جمع ہے؟ کوئی بتائے گا؟ جو مکسر، یہ جمع مکسر ہے۔ ہاں جمع مکسر ہے۔ اسد بھائی آپ بتائیں جمع مکسر کا اعراب کیا ہے؟ جی حارث بھائی آپ بتائیں جمع مکسر کا اعراب کیا ہے؟ جی رضوان بھائی آپ بتائیں جمع مکسر کا اعراب۔ جی حضرت، اس کا آخری مفتوح ہوتا ہے، وہ مضموم ہوتا ہے۔ جی طاہر صاحب آپ بتائیں۔ اس کا رابی وہ تو نہیں ہے مفرد منفرد صحیح والا؟ ہاں مفرد مطلب صحیح والا اعراب ہے۔ جی کیسے ہوگا اعراب؟ اس پڑھیے ذرا۔ تینوں اعراب اس کے لفظی ہوں گے۔ کس طرح؟ اس کا ہوگا رفع ضمہ کے ساتھ، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب جر کسرہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ۔ جر کسرہ کے ساتھ، جی ہاں یہ رفع ہوگا ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، اور جر جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا، مرفوع لفظ مبتدا برائے مبتدا، مرفوع لفظاً مبتدا ہو گیا نا۔ جی جی اب لاعبون، لاعبون، جی اسم اس کا وہ اس کے تینوں اعراب لفظی ہوں گے، جمع مذکر سالم، جو مذکر سالم، اس کے اس کے تینوں اعراب اعراب لفظی، اس کے تینوں اعراب لفظی ہوں گے، الف ضمہ کے ساتھ، رفع ماقبل مضموم کے ساتھ، فتح ما قبل نصب کے ساتھ، جر ما قبل، سنیں ذرا دیکھو، رفع واو ماقبل مضموم کے ساتھ، نصب اور جر یا ماقبل مکسور کے ساتھ، ماقبل مکسور، رفع واو ماقبل مضموم کے ساتھ، نصب اور جر یا ماقبل مکسور کے ساتھ، جی جی مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، جی مضاف کا جملہ اس میں خبریہ ہوا جی۔ جی کون پڑھے گا یہ جس طرح میں نے ترکیب کی ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ کوشش کر سکتے۔ جی جی بسم اللہ الرحمن المہندسون، المہندسون معرب باللام، جمع مذکر سالم، اس کے تینوں اعراب لفظی، حالت رفع واو ما قبل مضموم کے ساتھ،
حالت جر و نصب یا ماقبل مقصور کے ساتھ مرفوع لفظاً مبتدا جی ماہرون ماہرون جمع مذکر سالم اس کے تینوں اعراب لفظی رفع واو ماقبل مضموم کے ساتھ نصب و جر یا ماقبل مقصور کے ساتھ مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ماشاءاللہ بہت زبردست. جی سب کو سمجھ میں آ گیا؟ سب بھائیوں کو سمجھ میں آ گیا یہ؟ حضرت اس کی المحدثون ماہرون اس کی جی جی ترکیب اس طرح سے کی معرف باللام اور اس کے اعراب لفظی رفع واو مقبل مضموم کے ساتھ رفع واو ماقبل مضموم کے ساتھ اور نصب اور جر یا ماقبل مقصور کے ساتھ ہاں مرفوع لفظاً مبتدا ہاں مبتدا اس کے بعد ماہرون ہو گیا اپنا جمع مذکر سالم مذکر سالم اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ما قبل مضموم کے ساتھ نصب اور جر یا ما قبل مقصور کے ساتھ مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. جی ٹھیک ہو گیا ابھی؟ صحیح ہے ٹھیک ہے جزاک. ہاں آگے چلیں. یہ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ الاصدقاء مخلصون، ٹھیک ہے جی، الاصدقاء مخلصون اور الانبیاء صادقون، ان دو جملوں کی آپ نے ترکیب کرنی ہے. جی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہوم ورک ہے یہ؟ ہاں یہ ہوم ورک ہے. جزاک اللہ. اچھا جی اب ذرا ہم چلتے ہیں نور الایضاح پر چلتے ہیں. ہم کل جو ہے نا ہمارے یہ مفسدات نماز چل رہے تھے. کیا چل رہے تھے؟ مفسدات نماز. مفسدات نماز کتنے ہیں؟ 68 تھے. 68 تھے. جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. 68 جو ہے نا کیا ہے کہ ہم پڑھ رہے تھے. تو اب ذرا ہم پڑھ رہے ہیں جو ہمیں ترکیبیں کرنی ہے نا ان کی تھوڑی پکچر دکھائیے گا. اچھا میں دکھاتا ہوں، ایک منٹ. اور یہ بک اگر بھیج اچھا وہ کہا کہ گوگل سے کروں، ٹھیک ہے. میں دیکھتا ہوں، میں بھیج دیتا ہوں. اصل میں کیا ہے کہ میں تھوڑا ادھر مصروف تھا، بزی تھا نا. یہ ایک منٹ یہ دیکھیں یہ. ٹھیک ہے 2 کی کرنی ہے نا، 3rd اور 4. ہاں یہ الاصدقاء، اس میں تو الاصدقاء جو ہے نا، الاصدقاء یہ کیا ہے؟ یہ جمع مذکر، یہ جمع مکسر ہے، یاد رکھنا. مکسر ہے. جی حضرت. ٹھیک ہے جی. الانبیاء بھی جمع مکسر ہے. جی آج ٹھیک جو ہے جی. امت کیا ہے نا اس میں یہ مثالیں تھیں دونوں. ہاں اور اب تو ہاں صادقون اور مخلصون دونوں جو ہے نا وہ سالم کی ہیں، مذکر سالم جمع ہاں مذکر. مذکر سالم کی ہیں. ٹھیک ہے جی. جی حضرت. اچھا جی اب ذرا ہم چلتے ہیں اس کی طرف، نور الایضاح کی طرف. یہ کل ہم کہاں پہنچے تھے؟ کل ہم پہنچے تھے یہاں پر، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ لم یشارک فی ہے. اب یہاں پڑھیں گے وہ مسابقۃ المقتدی. ٹھیک ہے نا جی. ما نجاست ماتن یہ ہو چکا تھا، یہ ختم ہو چکا تھا. ٹھیک ہے جی. کشف العورت یہاں تک ختم ہو جائے. وہ مسابقۃ المقتدی، یہاں سے آج ہمارا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ سبق ہے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی حضرت. ومسابقۃ المقتدی برکن لم یشارکہ فیہ امامہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ بھئی مقتدی کا ایک رکن میں آگے نکل جانا جس میں اس کا امام شریک نہ ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ بھئی مقتدی کا ایک رکن امام سے
یعنی ایسا ادا کرنا کہ جس میں امام شریک نہ ہو. بالفرض ایسا ہی ہے کہ امام ابھی رکوع میں کھڑا تھا کہ مقتدی نے یا یوں کو امام رکوع میں کھڑا تھا، مقتدی نے کیا کیا کہ مقتدی کھڑا ہو گیا اور وہ چلا گیا سجدے میں. اب جب تک امام سجدے میں آئے یہ سجدے سے واپس آ گیا تو اب اس کی نماز ختم ہو گئی. جی رضوان بھائی سمجھ میں آئی بات؟ جی حضرت، کیسے؟ جی حضرت، کوئی رکن میں جو امام سے پہلے کوئی رکن ادا کر لیا اس نے تو اس کی ہاں نماز فاسد ہو گئی. اس کی نماز فاسد ہو گئی. ٹھیک ہو گیا جی. اب ذرا آگے چلتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ متابعۃ الامام فی سجود السہو للمسبوق. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سجدہ سہو میں مسبوق کا امام کی پیروی کرنا. ٹھیک ہے نا جی. وہ متابعۃ الامام، امام کی پیروی کرنا، فی سجود السہو للمسبوق، مسبوق کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. آگے چلیں. اس کے بعد ہے وعدم اعادۃ الجلوس الاخیر بعد ادائے سجدۃ سلبیۃ. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھائی قعدہ کرنے کے بعد یعنی آخری قعدہ کرنے کے بعد سجدہ اصلی یاد آیا. کیا آیا؟ سجدہ اصلی یاد آ جائے تو اسے ادا کرنے کے بعد، یعنی ہم نے کیا کیا تھا؟ ایک نے قعدہ اخیرہ کر لیا، پھر کیا ہوا؟ اس کو سجدہ اصلی یاد آ گیا، پھر اس نے کیا کیا کہ سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ اس کا اعادہ کیا، تب بھی اس کو قعدہ اخیرہ کی جو ہے نا اس نے اعادہ کیا تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ وہ عدم اعادت رکن اداءہ نائما. کہتے ہیں اس رکن کو واپس، اس رکن کا اعادہ نہ کرنا جس کو اس نے سو کر ادا کیا. ایسا رکن کہ جس بندے نے سو کر ادا کیا نا، سونے کی حالت میں ادا کیا، تو اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے. اگر اس نے اعادہ نہیں کیا تب بھی اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. وقہ کا تو امام المسبوق وحدث الامد بعد الجلوس. اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسبوق کے امام کا کیا کرنا جو ہے نا وہ آخری قاعدے میں مسبوق کا امام کا کیا کرنا؟ کہکا لگانا. ٹھیک ہے نا. اور جان بوجھ کر کیا کرنا؟ وضو توڑنا. بعد الجلوس الاخیر، آخری قعدہ میں. والسلام علی رأس رکعتین فی غیر ثنائیۃ ظانا انہ مسافر. کہتے کسی آدمی نے 2 رکعت میں سلام پھیرا یہ گمان کرتے ہوئے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، مسافر ہے، حالانکہ وہ مسافر نہیں تھا. او انہ الجمعہ، یا اس نے یہ گمان کیا کہ یہ جمعہ ہے، یا اس نے یہ گمان کیا کہ یہ تراویح ہیں، حالانکہ وہ کیا تھی؟ عشاء تھی. او قریب کان احد بالاسلام فظن الفرد رکعتین. یا پھر یہ تھا کہ بھئی وہ ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ مسلمان ہوا ہے، اور اس کے خیال میں کیا تھا؟ اس کے خیال میں یہ تھا کہ فرض جو ہے نا 2 رکعتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں تک آپ کے جو ہے نا یہ پورا ہو گیا باب. انشاءاللہ مزید جو ہے نا کیا ہے کہ ہم پھر بعد میں پڑھیں گے. جی مزید کوئی آپ کو ایسی بات کے جو